सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो कंसेंसस इस वक्त डेवलप हुआ है, इंक्वायरी कमीशन एक्ट 2017 के तहत एक कमीशन मुकर्रर होना है और उसके पास बड़े वसी इख्तियारात हैं। अब बहस चल निकली है कि जी हाजिर सर्विस जज होने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, रिटायर्ड जज नहीं होना चाहिए, वो उसकी तो जरूरत ही नहीं होगी, वो नहीं करेगा। मेरा ख्याल है कि जो ये प्री मैच्योर ऑब्जेक्शंस हैं, जो अगर पूरे इख्तियारात उस कमीशन को मिलेंगे तो वो जरूर स्क्रूटनी करेगा। और अब बार एसोसिएशंस और बार काउंसिल इसको इतना इजीली स्किप नहीं होने देंगी और हम भी चाहते हैं कि ये वंस फॉर ऑल खत्म होना चाहिए। एक मखसूस जमात वो एक पॉलिटिकल बयानियां इस पे बना रही है और आज उसने मुतालबा कर दिया कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुस्तफी हो गए और एक लफ्ज बड़ा गलत इस्तेमाल किया, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। अगर आप उसको इस मामले को पोलिटिसाइज करेंगे तो जो असल उस खत की स्पिरिट है और उस पे जो कुछ लिखा है उसकी ग्रेविटी को डिफ्यूज करने के मुतरादिफ होगा। Watch Federal Post. Bold and independent. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं हसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं फेडरल पोस्ट। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जस्टिस हसन रज़ा पाशा साहब, साबिक जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के और साबिक चेयरमैन हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के। तो जस्टिस साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फेडरल पोस्ट। वालेकुम सलाम। जो इस वक्त मामला है ज़ेरे बहस वो है 6 जजेस ने जो ख़त लिखा है चीफ जस्टिस साहब को, इस्लामाबाद के 6 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और उसमें उन्होंने नॉमिनेट किया है आईएसआई को, रादर आईएसआई ऑफिसर्स, कि उन्हें इंटिमिडेट करते रहे हैं मर्जी के डिसीजंस लेने के लिए। ये खबरें तो इस वक्त हर तरफ मौजूद हैं, तो अब ये कोई ऐसा मामला नहीं रह गया जो ढका छुपा हो, जिसमें कोई सीक्रेसी मेंटेन करने की ज़रूरत रह गई हो। इसके इफ़ेक्ट्स बताइए कि इस वक्त हमारे जस्टिस सिस्टम के ऊपर, जहाँ पे पहले ही इतने सवालात हैं, इससे जस्टिस सिस्टम को क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा? डॉक्टर साहब, ये खत अनप्रेसिडेंटेड है। इससे पहले इस किस्म का कोई खत पाकिस्तान की तारीख में एक क्या 6 जजेस क्या एक जज ने भी इस तरह नहीं लिखा। जी। और इसमें जो वाकयात दर्ज किए गए, जो बताया गया कि क्या क्या तरीके इस्तेमाल हुए, वो भी बड़े खौफनाक और हौलनाक हैं और हमें इस पे बड़ी तशवीश है। बतौर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बार हम इसको कंडेम करते हैं और हम ये समझते हैं कि इस बात की तहकीक ज़रूर होनी चाहिए और तहकीक के बाद ये सरफेस पे लाना चाहिए उन इंडिविजुअल्स को या फिर इंस्टीट्यूशंस को ये जो करते हैं। लेकिन एक दो चीज़ें बड़ी अहम है इसमें। आप भी फॉलो अप कर होंगे इस सिलसिले को और आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट पाकिस्तान के तमाम जो दायरे आइन हैं और कानून है, वो उनका एक कंसेंसस है कि जिस इंस्टीट्यूशन को या ये खत एड्रेस किया गया वो जुरिसडिक्शन नहीं रखता इस खत को एंटरटेन करने की, वो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। और पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 20 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तश्कील और आगे उसका प्रोसीजर दर्ज है। उसमें मुल्क की आला तरीन अदलिया यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ शिकायत या रेफरेंस सुने जाते हैं, उनकी इंक्वायरी होती है और फिर 209 सब क्लास 5 के तहत प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को वो रिपोर्ट भेजी जाती है और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उनकी दी गई राय के मुताबिक नोटिफिकेशन जारी कर देता है। ये बहरहाल हम कभी मौका मिला तो जज साहबान से ये ज़रूर उनको भी आगाही होगी कि ये फोरम नहीं है जहाँ पे हमने भेजा है। बहरहाल रीजनिंग कुछ अरसे के बाद सामने आ जाएगी कि क्या रीज़न थी इनको इधर एड्रेस करने की। बहरहाल फौरी तौर पे ये हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने
جب یہ خط آیا تو سیم ڈے تمام ججز کو یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو اپنے گھر بلا لیا اور ان فردن بھی اور کلیکٹیولی بھی سب سے سنا اور پھر ویری نیکسٹ ڈے وداؤٹ اینی ڈیلے انہوں نے فل کورٹ میٹنگ بلا لی. اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے ایک اچھا کام کیا وہ یہ کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ اور پاکستان بار کونسل کے اس وقت بلا لیا میٹنگ سے پہلے اور ان سے بھی مشاورت کی اور انہوں نے یہی کہا کہ چونکہ آپ مین سٹیک ہولڈرز ہیں وکلاء ہیں اور آپ کی بھی میں رائے لینا چاہتا ہوں. اور رائے لے کے جب فل کورٹ ہوئی اور انہوں نے اعلامیہ جاری نہیں کیا اور اس کو ہولڈ رکھا اور اس کے اکثریتی فیصلے کے مطابق وزیر اعظم پاکستان چیف جسٹس آف پاکستان نے پرائم منسٹر آف پاکستان سے میٹنگ کی خواہش کا اظہار کیا جو کہ ویری نیکسٹ ڈے وہ آئے سپریم کورٹ میں ان کی میٹنگ. اچھا میٹنگ بھی 1-on-1 نہیں ہوئی, یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیں. ایک سینئر پیونی جج موجود تھے سید منصور علی شاہ صاحب اور ساتھ رجسٹرار سپریم کورٹ وہ بھی موجود تھیں اور ادھر سے لا منسٹر اور اٹارنی جنرل وزیر اعظم کے ساتھ تھے. اب میری اس سے پہلے ذاتی رائے جتنے بھی چینل سے میں آیا تو ذاتی رائے میری بھی یہی تھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت 3 رکنی ممبرز کو کمیٹی کو سو موٹو 184(3) کے تحت لے لینا چاہیے اور ایک لارجر بینچ کی تشکیل کر کے تو معاملے کو نپٹانا چاہیے. لیکن جب سپریم کورٹ نے از خود فل بینچ نے یہ رائے اور یہ تجویز چیف ایگزیکٹو کو رکھی تو پھر لامحالہ طور پہ ہمیں وہ بات ماننی پڑے گی. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی مطالبہ ہے بار کونسلز اور بار ایسوسی ایشن کا کہ اس کی تحقیق ہونی چاہیے. اب جو سپریم کورٹ نے اعلامیہ جاری کیا وہ ڈاکٹر صاحب بڑا اہم ہے اور اس کی طرف توجہ بہت سارے ہمارے دوستوں نے نہیں دی اور وہ ہے اس کا جو سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہے اس میں چیف جسٹس آف پاکستان نے ملک کے چیف ایگزیکٹو کو یہ کہا کہ ان کی جو فیض آباد دھرنا کیس والی ججمنٹ ہے PLD 2019 پیج غالباً 398 ہے, اس کے پیراگراف نمبر 53 میں جو ہم نے پیرامیٹر سیٹ کیے تھے ان کی ان لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. وہ پہلے بھی پڑھے ہوئے تھے, دوبارہ وہ اعلامیہ آنے کے بعد دوبارہ میں نے پڑھے اور آپ بھی اگر ٹائم ملے تو ضرور دیکھیے گا کہ اس میں وہ مسائل جو آج اس خط میں اٹھائے گئے یا اس سے پہلے شوکت عزیز صدیقی صاحب نے اٹھائے یا وقتاً اکا دکا جج صاحبان کی طرف سے یا بار ایسوسی ایشن کی طرف سے یہ اٹھتے رہے, ان کا احاطہ کر دیا گیا اور ساری چیزیں سامنے. یعنی سپریم کورٹ کی واضح ڈائریکشن موجود ہے انتظامیہ کے لیے, لیکن مسئلہ صرف اس کی امپلیمنٹیشن کا ہے جو 2019 سے لے کے آج تک اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا. یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کے سوال کی صورت میں جو ہے وہ بیان کیا ہے. اب آپ آگے فرمائیں. جیسے صاحب میں یہ سمجھنا چاہوں گا کہ یہ امپلیمنٹیشن اسی ڈیسیجن کی یہ کس کے ذریعے ہونی تھی؟ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے کرنی تھی کہ یہ ہائی کورٹ نے خود کرنی تھی امپلیمنٹیشن, یعنی ان کی کسی باڈی نے؟ نہ دیکھیں, عدلیہ کے پاس 17 ججز ہیں نا سر سپریم کورٹ آف پاکستان کے, تو ان کا نیچے عملہ ہوگا سے 500 کر دیں, وہ آفس ورک کرتے ہیں سارا کچھ. ان کے پاس اپنے آرڈرز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ہے ایگزیکٹو کو انہوں نے آرڈر دینا ہوتا ہے. اور آرٹیکل 189 آف دی کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ ایگزیکٹو یا کوئی اور ادارہ اور سب آرڈینیٹ کورٹس تمام کے تمام سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ ماننے کو پابند ہے جی, اور اس کے لیے اس کی امپلیمنٹیشن کرنی ہے ایگزیکٹو نے. اینڈ اٹ واز دا رائٹ ٹائم ٹو کال
Prime Minister of Pakistan for implementation of that judgment, which was announced in the year 2019. This is ہوں very important. ہوں تو اس ساری صورتحال میں آگے کیا ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جس فورم پہ گئے ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل، وہ رائٹ فورم نہیں تھا. رائٹ فورم کون سا تھا؟ پھر اب اس کے اندر وزیر اعظم انوالو ہو گئے، کیونکہ انہوں نے پھر یہ اس سارے قصے کو آگے امپلیمنٹ کروانا ہے، تحقیقات کروانی ہے، تو یہ ثبوت کہاں سے اکٹھے ہوں گے؟ یہ تو ساری تھیوریٹیکل میٹرز ہیں کہ یہ کیسے ہوگا. ایک سائڈ تو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک سائڈ تو یہ تھیوریٹیکل ہے، دوسری جو امپورٹنٹ سائڈ ہے جسٹس صاحب، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں ذرا ایک پریگمیٹیکلی ذرا دیکھیے کہ ہماری اس طرح کی سپریم ایجنسیز کے اگینسٹ کیسے ثبوت اکٹھے کیے جائیں گے، اور بغیر ثبوت کے یہ کیس اور یہ پھر ایلیگیشنز یا ایکوزیشنز جو ہیں ان کی کیا سٹینڈنگ رہ جائے گی؟ بہت اچھا کوشچن ہے آپ کا ڈاکٹر صاحب. میں بھی اس بات کو آگے لے جانا چاہتا ہوں جو بات آپ نے کی ہے کہ یہ کون کرے گا. اس کو جو 53 پیراگراف آپ نے ضرور پڑھنا ہے اس پروگرام کے بعد، آپ دیکھ لیجیے گا. اور جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو کنسنسس اس وقت ڈیولپ ہوا ہے، انکوائری کمیشن ایکٹ 2017 کے تحت ایک کمیشن مقرر ہونا ہے اور اس کے پاس بڑے وسیع اختیارات ہیں. اب بحث چل نکلی ہے کہ جی حاضر سروس جج ہونے چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، ریٹائرڈ جج نہیں ہونا چاہیے، وہ اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہوگی، وہ نہیں کرے گا. میرا خیال ہے کہ جو یہ پری میچور آبجیکشنز ہیں، جو اگر پورے اختیارات اس کمیشن کو ملیں گے تو وہ ضرور اسکروٹنی کرے گا. اور اب بار ایسوسیشنز اور بار کاؤنسل اس کو اتنا ایزیلی سکپ نہیں ہونے دیں گی، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ ونس فار آل ختم ہونا چاہیے، اس کو سیٹل ڈاؤن ہونا چاہیے. لیکن مجھے دوسری طرف جو آپ کا جو کوشچن آپ نے کیا، دوسری طرف اگر اس کی نظر دوڑاؤں تو ایک اور بڑی خراب صورتحال ڈیولپ کی جا رہی ہے، اور وہ ہے کہ اس کو پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے. ایک مخصوص جماعت وہ ایک پولیٹیکل بیانیہ اس پہ بنا رہی ہے، اور آج اس نے مطالبہ کر دیا کہ چیف جسٹس پاکستان اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ مستعفی ہو جائے. اور ایک لفظ بڑا غلط استعمال کیا، میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. اگر آپ اس معاملے کو پولیٹیسائز کریں گے تو جو اصل اس خط کی اسپرٹ ہے اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کی گریوٹی کو ڈیفیوز کرنے کے مترادف ہوگا. پھر ایک دوسری پارٹی جو اس کے خلاف ہے، ان کے خلاف ہے پولیٹیکل، ان کی ڈویژن ہے، پولیٹیکل رائیولری ہے، وہ خم ٹھونک کے دوسری طرف آ جائے گی جی یہ نہیں تو ایسے نہیں. اس سے انتشار پھیلے گا. میں ابھی بھی آپ کے پروگرام کے توسط سے اور اس سے پہلے بھی کئی پروگرام میں یہ ریکویسٹ کر چکا ہوں کہ خدا را اس کو پولیٹیسائز نہ کریں. اگر یہ تحقیق ہونے جا رہی ہے تو اس کو دیکھیں تو صحیح. 60 دن کا ٹائم ہے اس کمیشن کے پاس ایز پر ایکٹ. ود ان 60 days انہوں نے اپنی رپورٹ پیش کرنی ہے، تو اس کو کمپلیٹ ہونے دیں. کون روکتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو آرٹیکل 184(3) کی کاگنیزنس لینے سے؟ اس کے بعد اس رپورٹ کی بنیاد پہ بھی وہ لیا جا سکتا ہے، لارجر بینچ سپریم کورٹ کا بیٹھ سکتا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے 2023 کے مطابق. تو میرا خیال ہے کہ اس کو سٹارٹ ہو جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے آپٹیمسٹک ہو کے. میں تو بڑا آپٹیمسٹک ہوں کہ کم از کم کچھ تو سرفیس پہ آئے گا. ایک جو پردے پڑے ہوئے ہیں کچھ تو اتریں گے. میں جسٹس صاحب اتنا آپٹیمسٹک فیل نہیں کر رہا ہوں ساری سچویشن میں. اور آپ نے یہ جو کہا کہ یہ ایک پارٹی پولیٹیسائز کر رہی ہے اسے، اس کی ذرا بیک گراؤنڈ اگر ہم دیکھیں تو یہ پولیٹیکل ایلیمنٹ اس کے اندر انیویٹیبلی انٹر ہوتا ہے.
اور میرے خیال میں کہ وہ پولیٹیکل ایلیمنٹ کی دو وجوہات ہیں یہاں پہ. ایک تو یہ ہے کہ اپوائنٹمنٹ آف ججز جس طرح سے ہوتی ہے وہ بہت ایک پولیٹیکل میٹر بن جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب پارلیمنٹ کے ایشوز، پولیٹیکل ایشوز جب ہماری عدلیہ میں ڈسکس ہوں گے، ہائی کورٹس میں اور سپریم کورٹ میں، تو یہ لائن جو ہے بٹوین پالیٹکس اینڈ لا یہ بلر ہو جاتی ہے. تو اس کو کہاں سے یہ اتنا آسان نہیں ہے اس کو علیحدہ کرنا ہے ساری سی بات کو. ڈاکٹر صاحب بالکل آپ نے درست فرمایا، اور میں سیکنڈ کرتا ہوں آپ کی بات کو کہ سب سے بڑا قصور ہمارے پارلیمنٹیرینز کا ہے، ہمارے پولیٹیشینز کا ہے، جو اپنے معاملات پارلیمان میں بیٹھ کے سالو کر سکتے ہیں ان کو فار نتھنگ سپریم کورٹ پہ چھوڑتے ہیں. کیا یہ اچھا ہوتا کیا یہ اچھا ہوتا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس وقت معاملہ سپریم کورٹ میں جانے سے پہلے ہی ڈیٹ اناؤنس کر دے. ایوری باڈی واز لوکنگ ٹوورڈ سپریم کورٹ آف پاکستان. اور وہ جب پٹیشن لگی تو آپ خود بھی، آپ کو بھی یاد ہوگا کہ الیکشن کمیشن کا ریپرزینٹیٹو ڈیٹ لے کے یہاں پہ اداروں کا اپنے آپ اپنے آئینی ذمہ داریاں پورا کرنے کا رواج ختم ہو گیا. آلویز لوکنگ فار دی سپیریئر کورٹس. کیا ضرورت ہے اس میں سپریم کورٹ کی بھی ایک ہسٹری ہے ہماری اور ہائی کورٹس کی بھی، کہ جو سو موٹو نوٹسز لیے جاتے رہے ہیں پولیٹیکل میٹرز میں، وہ اس میں اگر تو پارلیمان والے اپنا معاملہ سپریم کورٹ لاتے رہے ہیں تو سپریم کورٹ بھی تو وہاں پہ انٹروین کرتی رہی ہے نا تھرو سو موٹو. تو یہ لائن تو بلرڈ رہی ہے بٹوین پالیٹکس اینڈ جوڈیشری. جی بالکل. بلکہ اگر آپ ان اداروں کی تعداد بڑھا دیں اس کوشچن میں تو اور ہی بہتر ہوگا کہ آئین میں دیے گئے جو اختیارات ہر ادارے کے ہیں اسی ڈومین میں اگر رہیں تو شاید یہ پریشانی نہ بنے. اور آئین میں دیے گئے جو ان کی جو ڈومین دی گئی ہے اس سے جب بھی تجاوز ہوتا ہے تو ملک کے لیے انارکی کا باعث بنتا ہے. اور یہ تمام معاملات پچھلے کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ انٹرفیرنس ایک دوسرے کے اداروں میں دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. اس کو اب روکنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ایک ایسا کنسنسس ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے جس میں میرا خیال ہے کہ ایک میں تو جب یہ لاسٹ ایئر چیئرمین تھا تو میں نے بارہا پولیٹیکل لیڈرشپ کو اپنے پلیٹ فارم پہ مدعو کیا اور ان کو کہا کہ ایک گرینڈ ڈائلاگ کریں کہ کس طریقے سے اس ملک کی اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے، کس طریقے سے اس ملک میں ہم نے الیکشنز کو کس طریقے سے کرنا ہے، اور تاکہ یہ تمام معاملات. لیکن ایک تیار ہوتا ہے تو دوسرا نہیں، اور دوسرا جب تیار ہوتا ہے تو پہلا انکار کر دیتے ہیں. تو جب تک بالغ نظری نہیں ہوگی اور سیریسنس نہیں ہوگی اس وقت تک ڈاکٹر صاحب یہ مسئلہ رہے گا اور یہ ختم نہیں ہوگا. ہم خود شاید نہیں چاہتے کہ اس کو فنش کیا جائے. جب کرنے کی ول ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو کسی کام سے روکا جا سکتا ہے. آپ دیکھیں بلوچستان میں آج 11 کے 11 سینیٹر ان اپوزڈ بن گئے. ہر الیکشن میں سٹگما ہوتا تھا کہ وہاں کے ایم پی ایز بک جاتے ہیں اور یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. چلے آج وہ آواز تو نہیں آئی، کچھ بیٹھ کے کنسنسس کر کے انہوں نے بلا مقابلہ بنا کے ایک نئی تاریخ رقم کی ہے. تو کیوں نہیں بیٹھ کے معاملات کو سیدھے، کیا اپوزیشن کو وہاں سیٹ نہیں ملی؟ وہاں تو چیزیں ٹھیک ہوئی ہیں اور ہو بھی سکتی ہیں، بٹ جو ہم ساری اس وقت گفتگو کر رہے ہیں it largely remains within the realm of wishful thinking کہ کاش ایسا ہو جائے. بٹ پریکٹیکلی اب میں زیادہ اس میں نہیں کریدنا چاہتا آپ سے
لیکن میں ایک آپ سے آپ کی جو ہے جو جس طرح آپ اسے فار سائٹڈنیس کہہ لیجئے، کیسے ختم ہوتا ہوا نظر آتا ہے یہ معاملہ آپ کو، گڈ اور بیڈ؟ اچھا ختم ہوتا ہوا دکھتا ہے یا اچھا ختم ہوتا ہوا نہیں دکھتا؟ آپ یہ اسپیسیفکلی اس خط والے میٹر کی بات کر رہے ہیں؟ دیٹس واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ، خط والا معاملہ اچھے انجام کو جا کر آتا ہے یا نہیں؟ سر یہ صرف ہاں یا نہ میں جواب نہیں آئے گا، اس کا میں دو رخ بتاتا ہوں۔ اگر تو اس کو کسی انداز میں پولیٹیسائز کرتے جائیں گے تو یہ خراب ہوگا، اور اگر اس کو حقیقی معنوں میں انکوائری کروائیں گے تو چیز سرفیس پہ آئے گی تو بہت بہتر نہ سے قدرے بہتر ضرور ہوگا، اور پولیوشن پروسیس جاری رہنا چاہیے۔ ایک اچھی چیز اگر کوئی آ رہی ہے تو اس کو آپٹ کر لینا چاہیے اور آگے کی طرف جانا چاہیے۔ لیکن دیکھیں آج تک ایسے کبھی نہیں ہوا کہ کسی نے اس انداز میں ایک چیز لکھی ہو، تو یہ اس کی سگنیفیکینس اپنی جگہ پہ موجود ہے، اس کی چلیے آخری سوال امپورٹنس اجازت اپنی آپ جگہ پہ موجود ہے۔ دیتا ہوں، ایک کلین آدمی کو کس بات کا خوف ہوتا ہے؟ آج کل ڈاکٹر صاحب جو عدم برداشت کا کلچر ہے وہ کلین آدمی جو ہے اس سے بھی خوف زدہ ہے۔ میں اگر کوئی بات کروں گا، آپ مجھ سے آئینی اور قانونی بات پوچھ رہے ہیں، مے بھی کہ میرے اوپینین سے کوئی ہرٹ ہو جائے، اس کی جو پولیٹیکل لائن ہے اس سے میں شاید دوسری سائڈ پہ جا رہا ہوں تو میری ٹرولنگ شروع ہو جائے گی، اور ہو رہی ہے۔ اسی طرح اور لوگوں کی بھی ہو رہی ہے۔ لوگ سیریس لوگ اپنے آپ کو اس پورے سسٹم سے علیحدہ کرتے جا رہے ہیں، یہ چیز بڑی خطرناک ہے۔ اس میں ان کلین لوگ بھی اور کلین لوگ بھی دونوں ایک بھاؤ بک رہے ہیں، دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ آپ اگر ان کے پیرامیٹرز پہ اس کے مطابق سٹیٹمنٹ دیتے ہیں آپ بہت اچھے ہیں، دوسروں کے لیے آپ برے بن گئے۔ سو اتنی احتیاط کرنی پڑتی ہے، اس کے باوجود یہ عدم برداشت کا کلچر ہماری سوسائٹی کو نگل رہا ہے، اور یہ آئندہ آنے والی جو نسلیں ہیں میں سمجھتا ہوں ان کے لیے کوئی ہم اچھا لیسن دے نہیں جا رہے۔ تھینک یو ویری مچ جسٹس صاحب، آپ کے وقت کا اور آپ کی اس قدر مدبرانہ گفتگو کا، اور اس سے ہم نے بالکل اسے انداز میں اس بات کو کرنے کی کوشش نہیں کی ہے جس سے سینسیشنلائز کیا جاتا ہے میٹر کو۔ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے یہ بات کہ اس معاملے کو کیسے سلجھایا جا سکتا ہے اور یہ اس کا منطقی انجام ممکنہ طور پہ کیا ہو سکتا ہے۔ آپ کے وقت کا ایک بار پھر میں شکریہ ادا کروں گا اور آپ لوگوں کے دیکھنے کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔